बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत दावे कर रही है कि वो मईशत को बेहतर कर रही है, राइट ट्रैक पे ला रही है, आवाम के हालात ज़िंदगी तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इन दावों के बरक्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि 44% से ज़ायद लोग सतह गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 66,000 लोग सिर्फ मई के महीने में मुल्क छोड़ चुके हैं। 16 लाख तक मजमूई तौर पर यह तादाद जा चुकी है। नौजवान मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अगर हुकूमत ये दावे कर रही है कि हालात ज़िंदगी का आम आदमी के तब्दील हो रहे हैं, 22% जो है नौजवान वो इस टाइम बेरोज़गार हैं, हालात से परेशान हैं, जो महंगाई बढ़ रही है इस हवाले से भी बात करेंगे, जो मुल्क की मईशत है क्या वो वाकई राइट ट्रैक पे, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के दावों में कितनी सदाकत है, जो तरक्याती स्कीमें हुकूमत की जानिब से लॉन्च हो रही हैं उनमें क्या कुछ घपले हैं। हमें ज्वाइन किया दानियाल अजीज साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत दावे कर रही है बड़ा सब कुछ सही चल रहा है, बेहतरीन मईशत जा रही है, हमने राइट ट्रैक पे डाल दिया है, अब आपको दूध और शहद की नहरें बहती हुई नजर आएंगी। ये दावे किए जा रहे हैं कि हम दुरुस्त सहम जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें हम देख रहे हैं कि मैंने आदाद शुमार भी बताया कि 22% जो हैं जॉबलेस हो गए हैं, 16 लाख मुल्क छोड़ चुके हैं, 66,000 लोग सिर्फ मई के महीने में मुल्क छोड़ चुके हैं, 44% लोग गुर्बत की सतह से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसे देखते हैं सिचुएशन? बिल्कुल, ये सारी आपकी फिगर्स करेक्ट है, लेकिन ये जो 22% का आपने बताया है ये 2023 के सेंसस में से फिगर निकला है। बल्कि अभी भी अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर मौजूद है। मैं ख़ुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैंने ये सारी रिसर्च खुद भी की है। और सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल में इस साल बिज़नेस रिकॉर्डर में हफीज़ पाशा साहब ने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने सवालात पूछे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। इतनी ढिठाई से ये गवर्नमेंट काम ले रही है ना कि इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को बुला के अपने दफ्तर में, ये अखबार की फ्रंट पेज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ 3 रोज़ पहले की, उन्होंने उनको पूछा कि आप 10 साल पुराने अदाद शुमार क्यों दे रहे हैं हमें, ये एक्सट्रैपुलेट क्यों कर रहे हैं, और आखिर में ये पूछा कि कौन से मिनिस्टर ने आपको रोका है। अब जाहिर बात है वो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर ने तो नहीं रोकना था, क्योंकि वो तो प्लानिंग कमीशन के तहत है, तो वो प्लानिंग मिनिस्टर ने ही रोकना था उनको, और किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। तो दबे लफ्ज़ों में उनको कह रहे थे। तो जब आप इस हद तक गिर जाएंगे कि आप ये देखें 1963 से 73 से हर साल जंगें लगी, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया, मार्शल आर्ट्स आई, क्या नहीं हुआ, फ्लड्स आए, क्या नहीं, अर्थक्वेक आए, वो 73 से लेबर फोर्स सर्वे होता चला आ रहा है। अभी 2020-21 से वो अनप्लग्ड है, और ये गवर्नमेंट ने IMF के साथ सितंबर में वादा किया कि हम जून से पहले आपको फिगर दे देंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे देखे उसमें छपा ही नहीं है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर ही नहीं है। तो ये कहते हैं पी जाओ तो देखी जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है, बस ठीक है। अब ये सारी इकोनॉमी भी 47 पे चल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, यकीन करें, इस दंग रह गए सारे इकोनॉमिस्ट कि ये हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि अभी वो शरह सूद का कह रहे हैं कि हम शरह सूद कम कर देंगे, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं, हम FDI पे भी डायरेक्ट वर्किंग कर रहे हैं, हमारे जो टैक्स नेट है वो बढ़ रहा है, ये सारे दावे महज दावे हैं, इनके पीछे हकीकत तो कोई टैक्स नेट इनका कोई नहीं बढ़ा जी। इन्होंने जो टारगेट्स दिए थे 2 दफ़ा कम होने के बावजूद ये नहीं पूरा कर पाए, ये खुद जो इन्होंने रखा था अपने लिए, और इसके बावजूद के 2.4 ट्रिलियन इनको स्टेट बैंक के प्रॉफिट मिले फिर भी नहीं पूरा हुआ। तो ये महज खोखले नारे हैं। इसमें ये स्टेबिलिटी वाला जो राग अलापना शुरू किया, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट का राग था कि जी हम स्टेबिलिटी ले आए स्टैंड बाय अरेंजमेंट में। उस बात को अब 2 साल होने को जा रहे हैं। इनका किधर है ग्रोथ? फ्रॉम स्टेबिलिटी टू ग्रोथ 3 साल हो गए हमें सुनते हुए। इस वक्त आपकी जो ग्रोथ है, तमाम इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं कि 2.7% के करीब भी नहीं है, शायद 2% तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त एशिया में 6.4%, साउथ एशिया में 6.4% एनुअल ग्रोथ है इस वक्त। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे ममालिक की जहां पर गदर मचा हुआ है, उनकी 6.4%, हमारी 2% क्यों है? वी आर नोन एज ए सिक मैन ऑफ एशिया, ये हमारा नाम पड़ गया हुआ है। तो दरकनार के आप IMF के तकाजे पूरे कर दें, एशियन टाइगर बनना तो बहुत दूसरी बात है। तो इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में 18 पॉइंट्स, इनके अपने दादो शुमार के मुताबिक 18.7 मिलियन लोग जो है अनएम्प्लॉयड है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो 1000-2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भेज रहे हैं या टैक्सी स्कीम बांट रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं? इनके पास एक्चुअली पॉलिसी कोई नहीं है, और दूसरों का भी यही हाल है। मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, आप इनके जो आप प्रोग्राम रखें, मैं लेके आता हूँ इनके जो मंशूर हैं तीनों जमातों के, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के।
آپ اس میں دیکھ لیں کیا یہ بے روزگاری کے بارے میں کوئی سیریس ان کے پاس کوئی اقدام یا پلان ہے, کوئی ریسرچ ہے, ان کا کوئی تھنک ٹینک ہے. ان کے پاس تو فائنانس منسٹری کوئی نہیں ہے تینوں کے پاس. یہ بھی ابھی اورنگزیب صاحب نئی انٹری ہیں. تو آپ حکومتی مشینری کا حصہ رہے ہیں, پھر یہ کرتے کیا ہیں, کیا میکینزم ہوتا ہے, عوام کی آنکھوں میں کیسے دھول جھونکی جاتی ہے؟ یہ میرے بھائی انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں اور یہ انتظامیہ کا سامنا ہی نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ انتظامیہ ساری گل چھڑ گئی ہے. یہ جو لیپسز آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ 1963 سے لے کے آج تک یہ پچھلے 5 سال میں کیوں نہیں لیبر فورس سروے؟ یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ سارا کچھ گول کر جائیں گے, کہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے چل رہا ہے یار, صبح سورج اٹھا ہے نا, دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اب غروب ہو گیا نا, دیکھیں ہم صحیح جا رہے ہیں, سورج اوپر بھی رہا ہے, غروب بھی ہو رہا ہے, اور بتائیں کیا کریں اب. یہ ان کی زبان بن گئی ہے. یہ گھی اور چینی کی بات کریں, گھی کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی ہے, پاکستان میں بڑھ رہی ہے. چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, 200 روپے تک چینی پہنچ گئی ہے. 126 روپے پہ میڈیا نے ہلانا جلانا شروع کیا, وہ 172 پہ چلی گئی, پھر 160 پہ آئی, پھر اب 200 پہ پہنچ گئی ہے. ہم پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں چینی, پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری پیداواری لاگت اپنی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چینی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ 2 بڑے سکینڈل کور اپ کر دیے گئے ہیں. ایک جو پچھلے سال گندم کا سکینڈل تھا, یہ کوئی چھوٹا سکینڈل نہیں تھا, اور یہ کھلی امپورٹ کرنے دی, بین کے بعد بھی امپورٹ کرتے رہے, اور اپنے کاشتکار کو یہ 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. باہر کے کاشتکاروں کو بلینز آف ڈالرز انہوں نے تھما دیے. اور اسی طرح ایگزیکٹلی چینی کے ساتھ ہوا ہے. چینی کے ساتھ تو بالکل واضح ہے. دیکھیں مصدق ملک صاحب کو اس ECC کی بنائی ہوئی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا کہ آپ کا کیا TOR ہے کہ قیمت چینی کی نہیں بڑھنی چاہیے, اس وقت تک آپ ایکسپورٹس الاؤ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیے ایکسپورٹس الاؤ. اس کے بعد سٹاکس جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں گارنٹی کر سکتا, میں نہیں الاؤ کرتا. ان کو اٹھا دیا گیا, ان کو اٹھا دیا گیا وہاں سے, اور فیملی کو لگا دیا گیا, ڈار صاحب کو بنا دیا گیا. رزلٹ آپ کے سامنے. کیوں وہ اجازت دی؟ پھر اس کی کیوں نہیں انکوائری ہو رہی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ کیوں لوگ سفر کر رہے ہیں؟ آپ خود اس بزنس میں اگر ہوں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ویسے ہی ڈائریکٹ بنتا ہے, اور پھر آپ جب حکومت میں ہوتے ہوئے ایسے بندے کو جو اس چیز سے روکے ہٹا دیں, اپنی فیملی کے کسی بندے کو لگاتے ہیں, تو دیٹ مینز اٹس اے ڈائریکٹ کیس. اس سے بھی آگے ہے, اس سے بھی آگے ہے, کیونکہ اگر وہ TORs آپ پڑھیں, موجود ہے یقیناً آپ کے اخباروں میں بھی چھپا ہوگا, اس کی TORs ہے باقاعدہ, اس میں انہوں نے ایگزیکٹ بتایا ہے مختلف رپورٹروں نے کہ کتنی حد تک آپ جا سکتے ہیں. جب ان کو پتا تھا کہ ان کا اپنا لگایا ہوا منسٹر بتا رہا ہے ان کو کہ یہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے, یہ مت کریں, یہ میں نہیں اجازت دوں گا, تو اس کو برطرف کر کے تو پھر کون ذمہ دار ہے جب آخرکار وہی کچھ ہوا؟ یہی ذمہ دار ہے نا. تو کیوں نہیں انکوائری آرڈر کرتے؟ پتہ کریں نا, کیوں عوام سفر کرے اس بات سے؟ پہلے مہنگائی نے ناک میں سے دھواں نکال دیا عوام کا. بھائی کو قتل کر رہا ہے. ہمیں 7 روپے 45 پیسے کا یہ لوریاں سنا رہے ہیں کہ جی بجلی ہم نے کم کر دی. یہ جو چینی آپ نے مہنگی کر دی ہے, پٹرول آپ نے مہنگا کر دیا, آپ نے تو گیس مہنگی کر دی ہے, ایون بجلی پہلے سے مہنگی ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, اور یہ 1 منٹ ٹھہرے, اور یہ شروعات ہے. ستمبر کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تواتر سے کہہ رہا ہوں, میں دسمبر سے یہ کہہ رہا ہوں, بلکہ پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے. یہ ستمبر کے بعد شروع ہونا ہے, اور چڑھتے چڑھتے دسمبر میں جا کے پورے عروج پہ ہوگا یہ. اور مہنگائی کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, یہ فرق ہے. اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے. ایک بڑا جو بات سننے میں آتی ہے کہ بھائی چینی کا مافیا ایسا ہے کہ جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. عمران خان صاحب کے دور میں ہاتھ ڈالا گیا, جہانگیر ترین صاحب سامنے آئے, پھر شوگر سکینڈل بنا, شریف برادران اس ٹائم تنقید کرتے تھے, لیکن جب ان کا دور آیا پھر وہی چینی کا اسکینڈل بنا. تو ایک بات زد عام ہے, لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی چینی کے اندر تو ایسا مافیا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتی. یہ کون سا مافیا ہے؟ تو آئی تھنک 91 اپرووڈ فرمز ہیں پاکستان میں, 91, اور ان میں سے 71 جو ہیں وہ ایکچولی فنکشن کر رہی ہیں اس وقت. تو آپ اس 71 میں سے گنتی کروا لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون لوگ ہیں. اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, آپ میرے سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں. سب پتہ, سب کو پتہ ہے کس کی ہے. PTI بھی اس میں اس امام میں ننگی ہے, پیپلز پارٹی بھی, اور نون لیگ بھی. زیادہ کس کی ہیں؟ سب کی پرابلی برابری نکلنی ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے پھر شفٹ کرنے کی کوشش کی, یعنی پنجاب سے ساؤتھ پنجاب جانے کی کوشش کی, اور وہ کورٹ کے آرڈر نے ان کو روکا کہ یہ انوائرمنٹ آپ تباہ کریں. یعنی ان کے لیے کوئی فرق نہیں, یہ صلح ہے, جیسے لوکسٹ کا سوام نہیں ہوتا, یہ کھا پی کے ہر چیز ڈنڈیاں رہ جاتی ہیں, بس سوکھی سوکھی ہوا میں چل رہی ہوتی ہیں, یہ چیزیں. یہ تو عوام جو اس ٹائم پہ کرلا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو آ رہی ہے مہنگائی,
اور یہ عوام جو ہے، میں خدا رہا میں دعا مانگتا ہوں، یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بات جو ہے اتنے شاندار ورکر، اتنے لوئل ورکر، اتنے جو بریو میں سمجھتا ہوں ورکر جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بار بار ثابت ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور مجھے اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے نا غلط انفارمیشن کے آگے جو ہے نا ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایک بہتر ملک چاہتے ہیں، ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کرنا پڑے گا. کسی نے کسی کو روٹی کپڑا مکان نہیں دینا، یہ تو اب سمجھ آ گئی ہوگی سب کو کہ روٹی خود کما کے کھانی پڑنی ہے. تو جو عزت کی جگہ جہاں پر ہم کما کے کھا سکتے ہیں وہ تو فراہم کی جائے نا. کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں 5 پلانز رائج ہیں، 5، 1 2 3 نہیں، 4 نہیں، 5 پلانز رائج ہیں. کوئی پلان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، سب میں تضاد ہے. آپ مجھے بتائیں یہ پاگل پن کی نشانی نہیں ہے کیا ہے؟ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بزنس کمیونٹی تو فینس پہ بیٹھی ہوئی ہے. کیوں آپ کی 2% گروتھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ساری مکس سگنل جا رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سر کدھر ہے پیر کدھر ہے. صبح کوئی اعلان ہوتا ہے ایف بی آر میں، سارے نکال دیتے ہیں، شام کو جو ہے جا کے ان کو تمغے دے دیتے ہیں لاہور میں، پھر آتے ہیں ایک اور کھیپ نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی اب ان کو انسینٹیو دینا ہے. وہ جو میں بات 2 سال انسینٹیو کی تباہی مچا دی انہوں نے، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا. تو بزنس کمیونٹی جو ہے اسے چھوٹی چاہ رہی تھی، وہ فیلڈ مارشل صاحب دے رہے ہیں انہیں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ $400 ملین کا پروگرام چل رہا ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کا، ورلڈ بینک کا، اور انہوں نے اوپر سے آ کے مکینزی بھی رکھ دی. جب ان کو پتا چلا تو پھر یہ ناراض ہونے شروع، بھائی تم کرتے کیا رہے ہیں پھر اتنے سالوں سے اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو. ایک مین چیز ہے. اسی طرح پاور سیکٹر ہے، پاور سیکٹر میں ان کا جو فریمنگ آف دا پرابلم ہے وہی غلط ہے. یہ کبھی کانٹریکٹنگ پرابلم نہیں تھا کہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ میں گڑبڑ ہوگی. یہ پرابلم ہے گورننس کی کہ آپ جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ نہیں روک سکتے، اس لیے آپ بجلی روک رہے ہیں اور وہ کیپیسٹی چارجز آپ اور میں دے رہے ہیں. اگر وہ چوری نہ ہو رہی ہوتی اور یہ بجلی پوری فراہم کر رہے ہوتے پاکستان میں تو کیپیسٹی چارجز بہت سارے لوگوں پہ تقسیم ہو جانے تھے. اور یہ بجلی، ایک منٹ ہے، اور یہ بجلی جو ہے یہ 11.27 پیسے بیس ریٹ نیچے آنا تھا، پھر آپ کو فرق پتہ چلتا. یہ جا کے ہمیں آئی پی پی بتاتے رہے ہیں کہ جیسے کہ بڑا کوئی ڈریگن سلینگ کر لیے. پھر دوسری ان کی جو غلط اپروچ تھی کہ جی ہم نے پہلے پولیٹیکل بورڈز لگا دیے تھے، اب انڈیپینڈنٹ بورڈ لگا دیے. جی بورڈز نے بڑا کمال کر دیا. بورڈز نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے ملٹی ایئر ٹیرف میں، یہ تو ایک پینسل نہیں لا سکتے بورڈ بیچارے، کیا وہاں بیٹھ کے سفارشیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ تو اس طرح سے یہ گورننس کا پرابلم ان کو سرا ہی نہیں مل رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ پہلے ہی ملٹری 3 سال چلا کے دیکھا انہوں نے. یہ جو واپڈا کے ڈسکوز ہیں اس میں وقتی طور کے لیے وہ ٹھیک ہوگی، اس کے بعد پھر خراب ہوگی. تو اس کو انسٹیٹیوشنل چینج مینجمنٹ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. یہ اللہ تللے جو ہے نا کہ جی ادھر میں باتیں سن کے یہ ٹوٹکے والا کلچر جو ہے کہ جی وہ ٹوٹکا ہے، یہ دیکھیں جی اس کے پاس بڑا ٹوٹکا، جی میاں مل لو جی میاں صاحب اینو بڑی یار خدا کے واسطے یار. اب کہہ رہے، اب آگے کہہ رہے 2 سال بعد کہہ رہے ایکسپرٹس لگا رہے. نہیں ابھی رائٹ ناؤ دیکھیں اسکیمیں تو لانچ کریں نا. ابھی دیکھیں مختلف طرح کی پنجاب میں اسکیمیں لانچ کی گئیں، پھر اب ہم بات سن رہے ہیں کہ مری موٹر وے پہ اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں، ٹریفک لائٹس لگائی جا رہی ہیں. بڑا کام تو بڑا ہو رہا ہے سر. بڑی اچھی بات ہے. اب گلاس ٹرین بھی بنے گی وہاں پہ. یہ پاکستان میں خطۂ غربت سے 45% ہماری قوم نیچے چلے گئی، یعنی وہ تقریباً 12% انکریز ہو گئی ہے غربت میں. اور یہ گلاس ٹرینوں کے خواب دیکھ رہے ہیں. ادھر ارکے گلاب چنکایا جا رہا ہے کروڑوں روپے کا سڑکوں کے اوپر. آپ دیکھیں نا یہ کس مغلیہ دور میں سمجھتے ہیں کہ یہ رہتے ہیں. ہاتھیوں کے اوپر آنے دفتر جانا آنا کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. اسی طرح وہ چاچا جان ڈرامے کرتے تھے، وہ پتہ نہیں چڑیا گھر کے سامنے وہ منارے پاکستان میں جا کے شامیانے میں دفتر لگا لیے، جیسے کہ یہ ٹھیک کر دے گا چیزوں کو. یہ پتے بانٹنے والی جو سیاست ہے اس سے کبھی کسی ملک نے ترقی کی ہے کہ جی ہر چیز کا کارڈ بنا کے بانٹنا شروع کر دیں؟ جو بڑھتا ہے بانٹ دیں. ویل چیئر ہے تو بانٹ دیں، ٹریکٹر ہے تو بانٹ دیں، سولر پینل ہے تو بانٹ دیں، جو بڑھتا ہے بانٹی آئیں بس. کتنوں کو مل جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ ان کی گورننس سے تنگ نہیں آئے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے خود آ کے اسمبلی میں کہہ دیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے پیغام ملے گا کہ آپ کے گورننس گیپس کی وجہ سے ہم اپنے خون سے قیمت ادا کرتے ہیں. یاد آیا آپ کو کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب کون سی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے تو نہیں کہا نا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک صفحہ ہے یہ جلد پھٹ بھی سکتا ہے. نہیں آپ دیکھیں پاکستان بالکل اس وقت بہت صورتحال خراب ہے. آپ نے اس سال جو سال مالی سال گزرا ہے اس میں $13 بلین کا آپ نے لون لیے ہیں، رول اوور لیے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے $14 بلین اکاؤنٹ میں ہیں. وہ بھی باقی بھی آپ نے لون لیا ہے اے ڈی بی کی انڈر رائٹنگ کی وجہ سے. تو اگر یہ پیسے واپس وہ ملک مانگ لیں آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایک ہفتہ آپ نہیں گزار سکتے. فرض کریں 1 منٹ کے لیے کوئی ملک مانگ ہی لیتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں آپ پہ. پھر ڈیفالٹ کریں گے، دوالیہ نکلے گا.
اس لیے یہ جو ایک جال سازی کے تحت بتا رہے ہیں نا کہ جی اسٹیبلٹی اسٹیبل میت بھی بہت ہوتی ہے، بالکل اسٹیبل ہوتی ہے A1، یہ اس طرح کی اسٹیبلٹی یہ بتا رہے ہیں، ان کی گروتھ ہی نہیں آ رہی، پاکستان میں کوئی انویسٹ ہی نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے 5 پلانز فیل ہو جانے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 پلانز میں گراس فکس کیپٹل فارمیشن کا مینشن ہی نہیں ہے، سرا ہی نہیں پکڑا ہے انہوں نے، ڈور سلجھا رہے ہیں بس. تھینک یو ویری مچ دانیال عزیز صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اسٹیبلٹی پلان.